का शुक्र उसके नाम की तारीफ़ हो। आएँ अपनी रहनुमाई के लिए, हदायत और रहनुमाई के लिए हम खुदा उनके मुक़द्दस में से देखेंगे। पैदाइश की किताब उसका 15वां बाब, उसकी पहली आयत मुक़द्दसा से। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, ऐ अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राम ने कहा, ऐ खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार नबिक्शी अलज़र है। फिर अब्राम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खालाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया कि ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उसने कहा, तेरी औलाद ऐसी होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसके हक़ में रास्तबाजी शुमार किया गया। आमीन। खुदा का मुक़द्दस कलाम जो हमने पढ़ा है, खुदा समझने के लिए अपने पाक की रहनुमाई में हमारी रहनुमाई करें। अपनी आंखों को बंद करेंगे, दुआ करें। कादिर मुतलक आसमान और ज़मीन के खुदा, तेरा शुक्र करते हैं तेरा कलाम जो तूने हमें दिया, हम इसके भेदों को जान सकें। खुदा आज हम इस तेरे पाक कलाम को जो खुदा तूने दिए हैं अपने समझने के लिए तेरे पास आए हैं, जो तलावत किया गया है इसे बयान करने के लिए खुदा मुझे अपने पाक के वसीला से मेरी रहनुमाई करना, बरकत देना, ताकि आज ये कलाम की आवाज़ जिन जिन लोगों तक पहुँचे, जिन ज़िंदगियों तक पहुँचे, खुदा वो तेरे पास आएँ और तुझ में हमेशा की ज़िंदगी के वास्ते करें, यीशु के नाम से आमीन। खुदा का ज़िंदा कलाम हमने आज देखा है। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि खुदा कलाम में हमको नज़र आता है कि उम्मीद जो ईमान और मोहब्बत की तरह दायमी है, इंसानी ज़िंदगी का पुश्ता है। अगर दुनिया के बारे में देखें तो दुनिया जो है उम्मीद पर कायम है। इंसान दरख्त लगाता है इस उम्मीद पर वो उसका फल खाएगा। इंसान औलाद की परवरिश करता है कि बुढ़ापे में उसका सहारा बनेगी, बुढ़ापे में उसका साथ देगी। इंसान नेकियां करता है कि बाद में जो ज़िंदगी में है उसका अजर मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं इंसान फिर भी परेशान रहता है, तसल्ली नहीं पाता। लेकिन खुदा जो है वो इंसान के लिए सिपर है और एक बहुत बड़ा अजर है। हम खुदा के पाक कलाम में से अभी देखा है पैदाइश की किताब उसके 15वें बाब में, तो यहाँ पर एक बड़ा खूबसूरत हमें एक कलाम मिलता है। यहाँ पर एक बड़ी ईमानदार खूबसूरत शख्सियत हमको नज़र आती है जिसको इब्राहिम के नाम से यहाँ पर बयान किया गया है और ईमानदारों का बाप भी कहा गया है। और हम यह देखते हैं कि वो खुदावंद के पास जब आता है, जब वो कसदियों के उर्स से निकलता है तो खुदावंद के साथ ईमान में आगे बढ़ता जाता है और हमेशा खुदावंद भी उसके साथ रहता है और खुदा के साथ वफादारी से चलता है। हम अगर थोड़ा पीछे 15वें बाब में 14वें बाब में देखें तो वहाँ पर हम देखेंगे खुदा इब्राहिम को जो है हर जगह फतह दे रहा है। अगर जंगों में जा रहा है तो खुदा उसको कामयाबी दे रहा है, खुदावंद उसके साथ है। जब वो अपने भतीजा लूत के लिए जंग लड़ता है, उसको आज़ाद कर लेता है, तो वहाँ पर भी खुदा उसको फतह देता है। फिर वो हम देखते हैं कि मुल्क सदक काहिन को यकी देता है और खुदा उसके साथ होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद, फतह पाने के बाद, कामयाबी पाने के बाद, सब कुछ करने के बाद जब वो अपनी खैमा में आता है तो बड़ा परेशान दिखाई देता है। क्यों परेशान है? हम देखते हैं कि खुदावंद उसके साथ है। खुदा उसको ईमानदारों का बाप भी कहता है। खुदा पर ईमान भी रखता है, खुदा के साथ भी चलता है। खुदा हर कदम पर हम देखते हैं 14वें बाब में कि खुदा उसको फतह और कामयाबी इज्जत दे रहा है, लेकिन वो परेशान बैठा है। और खुदावंद वहाँ पर इब्राहिम से, जिस तरह यहाँ पर हमने पैदाइश 15वें बाब की पहली आयत में देखा है, इन बातों के बाद, खुद फतह याबी के बाद, कामयाबी के बाद, इन बातों के बाद जब वो परेशान है, नाउमीद है, तो खुदा उम्मीद देना चाहता है। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो नाउमीदी का खुदा नहीं है, बल्कि वो उम्मीद का खुदा है, वो फतह का खुदा है, वो हमारी सिपर है और हमारा अजर भी है। तो यहाँ पर लिखा है कि जब वो परेशान अपने खैमा में बैठा हुआ है, वो बड़ा अफसुर्दा है, तो वहाँ पर लिखा है खुदा का कलाम रोया में इब्राहिम पर नाज़िल होता है। फरमाया,
ابراہیم تم مت ڈر۔ یہاں پر بڑی خوبصورت بات ہے کہ جب ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، جب ہم بھی افسردہ ہوتے ہیں، تو آپ کا اور میرا خدا کہتا ہے کہ تو مت ڈر، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، جسے میں لے کر آیا ہوں، جسے میں نے چنا ہے، جسے میں نے اپنے لیے قائم کیا ہے، اور جو اس کو میں نے فتح دی ہے، کامیابی دی ہے۔ آج میں جانتا ہوں کہ تو پریشان ہے، لیکن تو پریشان ہو مت ڈر، کیونکہ لکھا ہے خدا میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ خدا کہتا ہے میں تیری سپر ہوں۔ سپر کے بارے میں جانتے ہیں، سپر جنگ میں استعمال کی جانے والا ایک بہت ہتھیار ہے جو اپنی سیفٹی کے لیے، حفاظت کے لیے جو ہے جنگجو استعمال کرتے تھے، تاکہ وہ دشمن کے ہر وار سے محفوظ رہیں۔ اور خداوند کہتا ہے کہ میں تیری کیا ہوں؟ سپر ہوں۔ سپر حفاظت کرنے والا، وہ خداوند کہتا ہے میں تیری حفاظت کرتا ہوں۔ خدا کے کلام میں لکھے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سامنے سکونت کرتا ہے۔ کوئی وبا، کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی پریشانی اس کے خیمہ کے نزدیک نہیں آ سکتی، اس کے بدن کو چھو نہیں سکتی۔ خداوند کہتا ہے تیرے آس پاس 1000 گر جائیں گے لیکن وہ تیرے نزدیک نہ آئے گی۔ خداوند تو حفاظت کرے گا، اور خداوند اپنے لوگوں کی سپر بھر جاتا ہے۔ اور پھر خداوند کہتا ہے میں تمہارا اجر ہوں۔ جب ہم خداوند کو اپنا خدا مان لیتے ہیں، اس کے پردہ میں آ جاتے ہیں، اس کے پر ایمان لے آتے ہیں، اس کو اپنا خداوند نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو خداوند کہتا ہے کہ میں تمہارا بہت بڑا اجر ہوں۔ خداوند کہتا ہے کہ تو نے میرا نام پہچانا ہے، میں تجھے سرفراز کروں گا۔ خدا اجر دیتا ہے، سرفراز کرتا ہے۔ اور یہاں پر دیکھتے ہیں خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ تو مت ڈر، میں تیری کیا ہوں؟ سپر ہوں، اور میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ جب ابراہیم خدا سے باتیں کرتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم اسے کیا کہتا ہے؟ اے خداوند خدا، تو مجھے کیا دے گا، کیونکہ میں تو بے اولاد ہوں اور میرے گھر کا مختار مصری الیعزر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اے خدا تو مجھے کیا دے گا؟ وہ کہتا ہے خداوند، حالانکہ دیکھیں خدا نے اس کو عزت دی ہے، خدا نے اس کو برکت دی ہے، خدا نے اس کے ساتھ فتح کامیابی دی ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ اے خدا تو مجھے کیا دے، کیونکہ آج وہ غم کی حالت، پریشانی کی حالت میں ہے۔ وہ پریشانی اپنی کیا بیان کر رہا ہے کہ اے خداوند میں بے اولاد ہوں، میری اولاد نہیں ہے۔ کیا جو میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس فتح یابی ہے، میرے پاس عزت ہے، سب کچھ میرا مال و دولت جو کچھ بھی ہے، کیا اس کا وارث ایک مصری الیعزر ہوگا؟ خداوند کے حضور وہ کہہ رہا ہے کہ خداوند تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ تو نے مجھے وارث نہیں دیا، میری چیزوں کا وارث ہوتا۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے، کہتا ہے میرے گھر کا کیا مختار جو ہے وہ مصری الیعزر ہوگا۔ پھر ابراہیم نے کہا دیکھ تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی، اور دیکھ میرا خانہ زادہ میرا وارث ہوگا۔ وہ یہ خدا پر گلہ کر رہا ہے، اے خدا تو نے مجھے کیا دیا ہے؟ اے خدا میرا وارث کون ہوگا؟ میرا وارث کون ہوگا؟ کیا وہ میرا خالصاد ہوگا؟ خداوند کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد لکھا ہے تب خداوند کا کلام اس پر پھر نازل ہوا۔ پھر خداوند کا کلام اس پر دوبارہ نازل، جب پریشانی کی حالت میں پر افسردہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام، کیونکہ خداوند جو ہے اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، لیکن جب ہم مشکل کی حالت میں ہوتے ہیں، پریشانی کی حالت میں ہوتے ہیں، تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس سے کہتا ہے کہ ابراہیم تو مت ڈر۔ وہ کہتا ہے خدا تو نے مجھے کیا دیا؟ خداوند میں تو بے اولاد ہوں، میرا تو کوئی وارث نہیں ہے، میرے جو کچھ بھی میرے پاس ہے اتنا کچھ تو مجھے دے دیا، لیکن آج تو میرے سپر واقع ہے، لیکن میرے پاس اجر نہیں ہے، میرے پاس وارث نہیں ہے۔ تو دیکھیں پھر خدا کا کلام نازل ہوا۔ خدا اپنے بندوں کو جو ہے وہ اپنے کلام کے ذریعے گواہی دیتا ہے، ان پر راز کھولتا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں خدا آگاہ کرتا ہے، خدا بتاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے تب خداوند کا کلام اس پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا کہ یہ تیرا وارث نہ ہوگا، اور جو تیرے سرب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا، اور وہ اس کو باہر لے گیا۔ یہاں پر لکھا ہے خداوند کہتا ہے کہ اے ابراہیم یہ تیرا وارث نہیں ہوگا مصری، بلکہ تیرا وارث تیرے سلب سے پیدا ہوگا۔ دیکھیں یہ کتنی عجیب بات ہے کہ ابراہیم بڑھاپے کی عمر میں ہے، اس کی بیوی سارہ بڑھاپے کی عمر میں ہے، لیکن خدا اسے ایک بہت بڑی خوشی کی خبر دے رہا ہے۔ خدا اس کی نا امیدی میں ایک امید کا پیغام دے رہا ہے، کیونکہ ہمارا خدا سپر ہے، ہماری سپر ہے، اور وہ ہمارا اجر بھی ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے خدا کے کلام میں تیرے سلب سے پیدا ہوگا اور وہی تیرا وارث ہوگا، اور خداوند اسے خیمہ سے باہر لے گیا۔ خداوند سے خیمہ سے باہر نکال کے لے گیا کہ تو یہاں پر افسردہ ہے، آ میرے ساتھ، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ میں تو
ہر کام پہ قادر ہوں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں خدا جب اسے باہر لے جاتا ہے اور اسے کہا آسمان کی طرف نگاہ کر، اگر تو ستاروں کو گن سکتا ہے تو گن، تیری اولاد ایسی ہوگی۔ اور وہ خدا ان پر ایمان لایا اور اس کے حق میں یہ راست بازی شمار کیا گیا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا اس کو خیمہ سے باہر لے گیا۔ آج ہمیں بھی اپنے خیموں سے باہر آنا ہے اور خداوند کی طرف دیکھنا ہے۔ تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں داؤد کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک کہاں سے ہے؟ خداوند سے ہے جو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے۔ ہماری کمک، ہماری مدد کہاں سے آئے گی؟ آسمان کی طرف۔ جب ہم خداوند کی طرف اپنی نظریں کرتے ہیں، جب ہم خداوند کی طرف اپنا دھیان کرتے ہیں، جب ہم خداوند کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر خداوند جو ہے ہماری مدد کرتا ہے، خداوند ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ وہ ہمیں کبھی زبور 123 میں لکھا ہے کہ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں اس طرف اٹھا، تو جو آسمان پر تخت نشین ہے۔ اسی لیے خداوند اسے کہتا تھا آسمان کی طرف نگاہ کر اور آسمان پر تاروں کو گن، کتنے تارے ہیں، کتنے ستارے ہیں دیکھ۔ ہم دیکھتے کچھ تارے نظر آئے، کچھ نہیں نظر آ رہے، لیکن خداوند کہتا ہے کہ میں تجھے ان کی مان کیا کروں گا؟ برکت دوں گا، میں تجھے اجر دوں گا، کیونکہ تو میرا بندہ ہے، تو نے میرے ساتھ وفاداری کی ہے، تو مجھ پر ایمان لایا ہے، تو بے دل نہ ہو، خوف نہ کھا، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا، بلکہ خدا اس کو فتح، کامیابی عزت دیتا ہے۔ اس لیے خدا ان کے کلام نے کیا، خدا ہماری سپر ہے۔ جیسے ابراہیم کی خدا ہر جگہ حفاظت کرتا رہا، خدا اس کو کامیابی دیتا رہا، لیکن وہ اجر پانے کے لیے خدا ان کے پاس پریشان ہے۔ خدا ان کہتا ہے میں تجھے اجر دوں گا۔ اجر کیا ہے؟ کہ آسمان کے تاروں کو گن سکتا ہے تو گن، دیکھ کتنے ستارے زمین آسمان پر ہیں، میں تجھے اس طرح کیا کروں گا، زمین پر بھی اور آسمان پر بھی تجھے برکت دوں گا اور تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا اپنے لوگوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں خداوند ہماری سپر ہے، خداوند ہماری مدد۔ ہم بھی جب خدا کے سایہ میں آ جاتے ہیں، جب خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، دن رات ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں جب ہم خداوند کے سامنے جھک جاتے ہیں، جس طرح کہتا ہے کہ ہماری کمک کہاں سے آئے گی؟ ہماری کمک خداوند سے ہے۔ جب ہم خداوند کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھاتے ہیں، ہمارا دھیان جب زمین پر ہوتا ہے، زمینی معبودوں پر ہوتا ہے، ہم فتح نہیں پا سکتے، کامیابی نہیں آ سکتے، اجر نہیں پا سکتے۔ اگر ہم نے اجر پانا ہے، اپنی حفاظت کے لیے خداوند کو لینا ہے، تو پھر ہمیں خداوند کی طرف اپنی آنکھوں کو اٹھانا ہے، ہمیں آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا آسمان پر تخت نشین ہے۔ اور جب ہم اس کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو خدا کہتا ہے میں آسمان کے دریچے کھول کر تم کو برکت دوں گا۔ خدا ہم برکت کب دیتا ہے؟ جب ہم خداوند کے پاس آ جاتے ہیں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا ابراہیم سے کہتا ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا۔ پھر خداوند وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے لوگوں سے جن سے خداوند جن کو پیار کرتا ہے، خداوند جن سے محبت کرتا ہے، خداوند ان پر اپنے راز بھی جو ہے کھولتا ہے۔ ابراہیم سے خدا پیار کرتا ہے، ابراہیم کو خدا اتنا بڑا پیغام دیتا ہے کہ میں تجھے اجر دوں گا، آسمان کے ستاروں کی مانو، اتنا بہت بڑا اجر ہے۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ ابراہیم میں تیرے ساتھ ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند اپنے فرشتوں کو اور خود بھی اس کے ساتھ آتا ہے اور دو بہت بڑے پیغام خداوند دیتا ہے۔ ایک تو بڑا خوشی کا پیغام ہے کہ میں تجھے کیا کروں گا، اولاد دوں گا، تیرا بیٹا ہوگا، تیرا بیٹا ہوگا۔ ہم دیکھتے ہیں یہ بڑھاپے کی عمر میں ہے، یہ اس عمر میں جب ابراہیم بوڑھا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں سارہ بوڑھی ہے، بچہ جننا ان کے لیے ناممکن سی بات ہے، لیکن خداوند ناممکنات کا خدا ہے۔ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتا ہے کہ ابراہیم تیرے بیٹا ہوگا، تو یہ بیٹا خوشخبری دی کا پیغام دیا ہے، خدا نے اسے خوشخبری دی ہے۔ اور ایک ساتھ ہی ایک ایسی خبر بھی ہے جو بڑی خطرناک خبر ہے۔ خدا اپنے بندہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھتا، خدا اپنے بندوں کو آگاہ کرتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ ابراہیم تجھے میں قوموں کا باپ بناؤں گا، بہت کروں گا، لیکن جس علاقہ میں تیرا بھتیجا گیا ہے نا لوط، وہ علاقہ میں کیا کروں گا، ختم کر دوں گا، برباد کر دوں گا، اس کو تباہ کر دوں گا، کیونکہ ان کی بدی کا شور میرے کانوں تک پہنچا ہے۔ یہاں پہ بدی کا شور وہاں پر دیکھتے ہیں ان کے اندر، لوگوں کے اندر کیا تکبر ہے، غرور ہے، گمانڈ ہے، روٹی کی سیری ہے، وہاں پر راحت ہے، راحت کی کثرت ہے، اور وہاں پر لوگ دیکھتے ہیں کہ خدا سے بہت دور ہیں، لوگ اپنے اپنے جو ہے وہ خیالات میں گم ہیں، لوگ اپنی دولت میں مست ہیں اور خدا سے بہت دور ہیں۔ خداوند کہتا ہے ابراہیم میں اس علاقوں کو کیا کر دوں گا، ختم کر دوں گا، اس کو مٹا دوں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں ابراہیم جب اس خدا کی بات کو سنتا ہے، خدا اپنے بندہ پر یہ راز کھولتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ کہتا ہے اے خدا میری ایک درخواست ہے، وہ خدا کے سامنے جھک جاتا ہے، وہ ایک دعا کرتا ہے۔ یہ دعا اس کی مؤثر دعا، بڑی کامیاب دعا ہے۔
بڑی فتح مند دعا ہے، انکساری اس میں نظر آتی ہے، اس میں حلیمی اور دلیری نظر آتی ہے، اس میں فروتنی نظر آتی ہے۔ اور ابراہیم خدا سے کیا ریکویسٹ کرتا ہے؟ ابراہیم کہتا ہے خداوند اگر میں جرت کروں تو کیا کروں، وہاں پر اگر 50 لوگ بھی ایماندار نکل آئے تو کیا چھوڑ دیں گے؟ ہم دیکھتے ہیں وہ لوط جو اس سے لڑ کر گیا ہے، ناراض ہو کر گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم پیار کرتا ہے، ابراہیم اس سے محبت کرتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم نے کہا کہ اے خداوند اگر وہاں پر 50 لوگ نکل آئے تو کیا چھوڑ دے گا؟ ہم دیکھتے ہیں 5 کی کمی کرتا ہے، 45 کہتا ہے، اگر 45 لوگ وہاں پر نکل آئے، پھر 40 کہتا ہے اے خداوند اگر 40 لوگ بھی راست باز نکل آئے تو کیا تو بچا لے گا؟ پھر 30 پہ آتا ہے، 20 اور اس طرح 10 پہ آتا ہے اے خداوند اگر وہاں پر 10 لوگ ایماندار نکل آئیں تو کیا تو اس علاقہ کو برباد تو نہیں کرے گا؟ خدا کہتا ہے ابراہیم تو میرا بندہ ہے، تو مجھ پر ایمان لایا ہے کیونکہ میں تیری سپر ہوں اور میں تیرا بہت بڑا اجر ہوں، اس لیے جو تو کہتا ہے میں کروں گا۔ اگر 10 لوگ بھی سدوم اور عمورہ میں راست باز مجھے مل جائیں تو میں ان کو کیا کروں گا؟ برباد نہیں کروں گا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 10 لوگ بھی نہ ملے، لیکن خدا نے اپنے بندہ کی دعا کا جواب دیا اور لوط کو بچا لیا، خدا نے اپنے بندہ کو وہاں سے بچا لیا۔ ہم دیکھتے ہیں خدا اپنے لوگوں کی دعا کا جواب دیتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کیونکہ ہمارے سپر ہے۔ ابراہیم جان گیا تھا خدا میری سپر ہے، خدا ہر جگہ مجھ کو فتح دیتا ہے، کامیابی دیتا ہے، لیکن خدا نے کہا کہ میں صرف سپر ہی نہیں، میں اجر بھی دیتا ہوں، میں بہت بڑا اجر دیتا ہوں، میرے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ اجر کیا ہے؟ خدا کہتا ہے میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، میں تجھے برکت دوں گا۔ خدا اپنے لوگوں سے کوئی بھی راز پوشیدہ نہیں رکھتا، بلکہ اپنے لوگوں سے خدا پیار کرتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ ہم بھی جب خداوند کے پاس آتے ہیں، خدا کی حضوری میں آتے ہیں، تو خداوند اپنا جلال ظاہر کرتا ہے۔ دوسرا سیموئیل 22 باب میں دیکھیں تو وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا سب کی سپر ہے، خدا سب کی سپر ہے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ صرف خدا ابراہیم کی سپر نہیں ہے، خدا کے کلام میں خدا 2 سیموئیل 22 باب لکھا ہے خدا ان سب کی سپر ہے جو اس پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس طرح اگر زبور 119 میں دیکھیں اس کی 114 آیت میں تو وہاں پر بے خدا ان سب کی سپر ہے جو اس کے کلام پر اعتماد کرتے ہیں، جو اس کے کلام پر اعتماد کرتے۔ ابراہیم نے خدا کے کلام کو لکھا، نازل ہوا تو یقین کیا۔ ہم دیکھتے ہیں وہ عمر میں تو کیا ضعیف ہے، لیکن ایمان میں ضعیف نہیں ہوا، ایمان میں کمزور نہیں ہوا، اپنے بدنی طور پر کمزور ہے لیکن ایمان میں کمزور نہیں ہوا۔ آج خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ وہ ہماری سب کی سپر ہے جب ہم اس کے کلام پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر آج ہم خدا کے کلام پر اعتماد کرتے ہیں، خدا کے کلام کو ہم سنتے ہیں اور اس کو اپنے دل میں نہیں رکھتے، اس کے مطابق ہم چلتے نہیں ہیں، تو پھر ہم کبھی بھی کامیاب زندگی حاصل نہیں کر سکتے۔ خدا ہماری سپر ہے، کن کی؟ جو اس کے سایہ میں رہتے ہیں، جو اس کے پناہ میں رہتے ہیں، جو خدا کے پروں کے نیچے آ جاتے ہیں، جو خدا کو اپنی پناہ گاہ بنا لیتے ہیں، خدا ان کی سپر بنتا ہے، خدا ان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے چگرد خدا اپنی باڑ قائم کر دیتا ہے، خدا اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، اور پھر خدا جیسا خدا اپنے بندہ یوب کے گرد باڑ لگاتا ہے، خدا ان کی سپر بن جاتا ہے۔ جس طرح آج ہم خدا ان کے پاس آئے ہیں، خدا ہماری سپر ہے، اور پھر خدا جب ہم خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں، خدا کو اپنی پناہ گاہ مان لیتے ہیں، خدا پر یقین کرتے ہیں، خدا پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر خدا جو ہے ہمارے لیے اجر بھی مہیا کرتا ہے، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے۔ جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں، خدا کے ساتھ وفاداری سے لیں گے، اگر وفاداری ہماری زندگی میں ہے، خدا کے ساتھ وفادار ہے تو خدا بھی وفادار ہے، خدا ہمیں بہت بڑا اجر دے گا۔ اور آج ہم خدا سے دور ہیں، آئیں آج اس کلام مقدس کے وسیلہ سے جس طرح ابراہیم پریشان ہے، خدا اس کو فتح دے رہا ہے، کامیابی دے رہا ہے، لیکن ایک بے اولادی کی وجہ سے پریشان ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ ابراہیم میں تو بہت بڑا تیرے لیے اجر تیار کیا ہے، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی خدا نے ایک بہت بڑا اجر تیار کیا ہے۔ آئیں ہم خداوند کو ساتھ لے کر چلیں، خداوند کو اپنے آگے رکھیں، کیونکہ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، نہ دائیں مڑتے ہیں نہ بائیں مڑتے ہیں، بلکہ ہمارا دھیان دن رات خدا کی شریعت پر ہوتا ہے، خدا کے کلام پر ہوتا ہے، خدا پر اعتماد ہوتا ہے، خدا کے کلام پر اعتماد ہوتا ہے، تو پھر خدا کے کلام لے کے خدا ہماری سپر بن جاتا ہے۔ تو جب خداوند ہماری سپر بنتا ہے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے لیے بہت بڑا اجر بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے اجر مہیا کرتا ہے، پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، پھر خدا آسمان کے دریچے کھول دیتا ہے۔ دیکھیں جب ابراہیم جو ہے وہ خیمہ سے باہر نکلا، خدا سے باہر لے کر آیا کہ تو باہر نکل، آج ہمیں بھی اپنی پرانی زندگی سے باہر نکلنا ہے، ان خیالوں سے جو ناامیدی کے خیال ہیں،
جو ہمارے اندر بلیسی سوچوں نے نفی پن پیدا کیا ہے، نہ کی زندگی پیدا کی ہے، ہمیں اس سے نکلنا ہے، ہمیں باہر آنا ہے اور اپنے خدا کی طرف نگاہ کرنی ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ ہماری کمک کہاں سے آئے گی؟ ہماری کمک خداوند سے آئے گی، جو آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ آج ہمارا ایمان اسی پر ہونا چاہیے، ہمارا توکل اسی پر ہونا چاہیے۔ جب ہم خدا پر توکل کریں گے نا تو ہم کبھی اس سے ملدا نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارا خدا فاتح خدا ہے، ہمارا خدا ہماری سپر ہے، وہ ہمارے چاروں طرف اپنے پاک فرشتوں کو تعینات کر دیتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں عزت دیتا ہے، برکت دیتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا ان کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، اور جب ہم خدا ان کو ساتھ لے کر چلیں گے تو پھر آپ کا اجر کو روک نہیں سکتا، آپ کا اجر جو ہے وہ خدا کی طرف سے آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ آپ کا اور میرا خدا زندہ خدا ہے۔ آئیں آج ہم اس کلام مقدس کی وسیلہ سے ہمیشہ خداوند کے ساتھ اپنی زندگی کو منسلک کریں اور خداوند کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں، تاکہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں۔ آمین۔